वेलकम है जी सीट बैठक में तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तमाम दोस्त बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो आते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर दोस्तों अपने मौजू पे आते हैं कि आज का मौजू है सटक लगना। सटक लगने से किस तरह आँख ज़ाया हो जाती है, इस पर हमने बात कर रही है। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, जो भी लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसके मानी को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मानी को नहीं जान सकते तब तक हम बात तक नहीं पहुंच सकते। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में कारी पर भी बयान की है बात। तो जो हमारे लखनऊ दिल्ली वाले असातिज़ा ने इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उर्दू में, उसका कोई सानी नहीं है। और यहाँ पर भी जो लफ्ज़ सटक लगना का इस्तेमाल किया गया है, ये दुनिया में किसी शौकीन ने ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। इतना मानी खेज लफ्ज़, इतने मीनिंग है एक अल्फाज के कि आफरीन है यार उस बंदे पे जिस बंदे ने इस मुर्गबाजी पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि सटक लगने से देखिए आँख ज़ाया हो जाती है। अब सटक लगना का मानी जानते हैं दोस्तों। पहले सटक लगना का मानी है गायब। इसमें ये बात पहले कंफर्म कर लें कि सटक लगना है क्या, फिर मैं मानी बताता हूँ आपको। सटक लगना ये चीज़ है कि जब हम बंद गद्दी में मैं खुले कांटे की बात नहीं कर रहा, बंद गद्दी में जब मुर्गे को फड़क देते हैं, आपस में फड़काते हैं, तो मुर्गे की आंख ज़ाया हो जाती है। सटक लगना तब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जब मुर्गे की आंख बज़ाहिर बिल्कुल ठीक हो, 100% मुर्गे की आंख ठीक हो, लेकिन मुर्गे को नज़र आना ख़त्म हो जाता है। मुर्गे को नज़र आना ख़त्म हो जाता है। कभी कभार फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, कभी कभार इस तरह होता है कि आपने फड़क दी, 2 3 4 5 दिन मुर्गे की नज़र ठीक रही, फिर आहिस्ता 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 उसका नूर ख़त्म हो जाता है, मद्धम हो जाता है। और जो शौकीन होता है वो उसकी आंख को देखता है, तो अंदर से वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि अंदर बल्ब बन के, दूर अंदर देखता है तो उसमें इस तरह एक कुकरा सा नज़र आ जाता है, एक लाइट सी नज़र आ जाती है, खालीपन उसमें नज़र आ जाता है। बहुत नज़र गहरी रखने से बहुत ही बारीक सा एक श्वास ही पड़ती है कि वो नज़र उसकी ख़त्म हो गई है। इस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है सटक लगना। अब सटक लगने के देखें, अब नज़र तो मुर्गे की गायब हो गई। मैं आपको ये बताऊं कि सटक 2 दफ़ा मेरे मुर्गों को लगी है और दोनों दफ़ा मैंने धोखा खाया है। एक मुर्गे की आंख फड़क में ख़राब हो गई, आंख चली गई। मैं और मेरा दोस्त साकिब अवान साहब है, आप भी मेरी वीडियोस देखते हैं, चौधरी शेर अली साहब भी हैं, और हमने 4 5 दिन मुर्गे को तैयार किया और चौधरी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि जो मुर्गा हम तैयार कर रहे हैं उसकी आंख ख़त्म हो चुकी है। यानी कि हमने फड़क दी, आंख उसकी ठीक, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नूर, और देखने में 100% ठीक। इसको बोलते हैं सटक लग जाना। दूसरा, हमारा मुर्गा हमने फड़क दी, तैयार किया, उसको जोड़े के लिए ले गए, लेकिन वहाँ जब गए तो मैच नहीं हो सका, मोहरा बराबर नहीं मिल सका। तो एक वहाँ के दोस्त ने मुझे बताया कि भाई आपके मुर्गे की तो एक आंख है। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। अब देखिए, ये इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि धोखा दे जाती है आपको, और मुर्गे भी कुछ इतने लायक होते हैं कि वो फील ही नहीं होने देते कि हमारी एक आंख ख़त्म हो गई है। तो इसमें बाज़ दफ़ा सटक लगने से ज़्यादातर ये चांस होता है कि 100% मुर्गे की आंख जो है वो नूर उसका उड़ जाता है। और ये एक ऐसा कांटा होता है जो मुर्गे के पर में पाया जाता है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये वो कांटा है जो मुर्गे के पर में पाया जाता है, उसको सटक बोलते हैं। सटक लगना उसको बोलते हैं। कुछ के एक होते हैं, कुछ के 2 होते हैं, मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। ये बाद में बातें होंगी, टॉपिक और तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा भी कि ये इतना होता है, इस जगह होता है। फिलहाल आपके समझने के लिए है कि परों में मैं आपको भी दिखाऊंगा। परों में करीब करीब कोई ये इस शक्ल का होता है। ये आप देख रहे हैं, इतना इसके करीब आ जाता है, फुल साइज। यानी कि पेंसिल आप जब शार्प करते हैं तो ये चीज़ बन जाती है बिल्कुल। और मुर्गे के ये यहाँ पर लगा होता है,
یہ اس جگہ پر مرغے کے لگا ہوتا ہے، اور جب مرغا اس طرح پر فولڈ کر کے چلاتا ہے تو ان جگہوں پہ سٹک لگتی ہے، آنکھ پر بھی لگ سکتی ہے۔ لیکن اس کے اب دیکھیں، بحث لمبی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بھائی، دنیا نے اس کو کیا نام دیا، یا دنیا کو پتہ ہے یا نہیں دیا، لکھنؤ دلی والوں نے اس کو کیا نام دیا ہے، سٹک لگنا نام دیا۔ اور اس کے معنی میں بتاؤں گا تو آپ اس کے 4-5 معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے۔ اس کو کانٹا بھی بول سکتے ہیں۔ اکثر مرغ بازی میں یہاں پہ لڑکے استعمال کرتے ہیں لفظ پر پھر گئے، وہ بھی ٹھیک ہے، دیکھیں ہم بھی بولتے رہے ہیں۔ علم جب ہر انسان دیکھیں اپنے علم کے حساب سے بات کرتا ہے، علم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ میں وہ بات نہیں کر سکتا جو نیوٹن یا آئنسٹائن کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک لیول ہوتا ہے نا۔ تو سٹک لگنا جو ہے یہ علم والا، نالج والا بندہ بات کرے گا اس کو، اور اس کو کانٹا بھی کہہ سکتے ہیں، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، یہ کانٹے کی طرح ہوتا ہے لیکن کانٹا نہیں ہوتا۔ اب بیری کا کانٹا آپ دیکھ لیں، اس کی ایک الگ شکل ہوتی ہے۔ اور یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، یہ اس کے میننگ جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں۔ اس کا نام ہے، سٹک لگنا کے معنی ہے تیزی، پھرتی، سپیڈ۔ یہ کام سپیڈ میں ہوتا ہے، صرف کانٹا نہیں ہے۔ پہلا مطلب یہ بھی ہے، اس کا کام ہے پھرتی، تیزی۔ اس کے میننگ اساتذہ نے رکھے ہیں، دیکھو کہ یہ کام بڑی سپیڈ سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے معنی ہے غائب، گم۔ سٹک کے معنی گم بھی ہیں، یہ وہاں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے اکثر ہندی موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ بولتے ہیں کہ چل سٹک لے، مطلب گم ہو جا، غائب ہو جا، ادھر سے نکل لے، سٹک لے، یہ تب بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ اچھا، تیزی ہو گئی، پھرتی ہو گئی، غائب ہو گیا۔ اب غائب کیا چیز غائب ہو جاتی ہے؟ اگلے کی نظر غائب ہو جاتی ہے، اور یہ سامنے نظر بھی نہیں آ رہا، ہوتا بھی غائب ہے۔ اس کو دیکھیں اساتذہ نے کس طرح گھما پھرا کے سٹک لگنا کو کس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے، یار آفرین ہے اساتذہ پہ، وہ جو لکھ کے ہیں، سر کا تاج ہے ہمارے۔ کیا بات ہے یار، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار ایک لفظ کے انہوں نے اتنے معنی لکھ دیے، اور اگر کوئی سوال کرے کہ سٹک لگنا کیا ہے تو وہ آپ کو بات بتا رہا ہے، لیکن الفاظ کے معنی اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ بات تک پہنچیں گے، اگر آپ کے الفاظ کو معنی نہیں آتے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی۔ دیکھیں اسی لیے علم بڑا ضروری ہے، اور علم انتہائی خطرناک ہے، علم انتہائی خطرناک ہے، انتہائی، میں یہ 3 بار کہوں گا، کم علم، کم علم انتہائی خطرناک ہے۔ لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ میں نے 21 دن کی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس پر مرغے لڑ گئے ہیں، 3 4 5 7 تک گیم مرغوں نے کی ہے، میرے دوستوں نے اسی پر خوراک پر لڑایا جو 21 دن کی تیاری تھی، ٹھیک ہے، تو اس پر مرغوں نے مکمل گیم کی ہے، 3 4 5 7 لیول ہے، کوئی 2 4 ہزار 5 ہزار بازی نہیں، 3 4 5 7 کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیول پہ انہوں نے مرغے کو لڑایا، اور مرغے 100% لڑے ہیں، اور کچھ لڑکوں نے وہ تیاری دی ہے، مرغا خراب ہو گئے۔ کیوں؟ میں نے ان سے پوچھا کیوں خراب ہو گئے؟ بھائی ہم نے 10 منٹ کی دیکھی تھی، 15 منٹ کی دیکھی تھی، وہ گریاں شریاں ساری اس کے اندر کر دی ہیں۔ آپ نے 21 دن بتائے تھے، ہم نے 20 دن دے دیے، ہم نے اتنے دن دے دیے بھائی۔ اور میں نے کہا بھائی پوری ویڈیو دیکھو، وہ اس طرح آپ گریاں دو گے تو کبھی مرغا نہیں لڑے گا۔ بات اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ اس میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا بھی کہ اس سے آپ نے بچنا کیسے ہے، یہ کیا چیز ہے، تو اس میں بھائی آپ کا فائدہ ہے۔ پلیز، کچھ لوگ وہی سوال کرتے ہیں جو میں اپنی ویڈیوز میں دے چکا ہوں، میں بے حساب باتیں بتا چکا ہوں ان کے علاج معالجے کے بارے میں۔ میں اس طرح آپ کو خود کفیل بنانا چاہتا ہوں میرے دوستوں بھائیوں، کہ کوئی بیماری آ گئی ہے آپ اس کو ہینڈل کر سکیں۔ مرغ بازی کے لیے میں نے 5 اصول بتائے تھے، وہ بھی آپ جا کے دیکھیں، اس میں کیا کیا ہوتا ہے، اس پہ پھر بات ہوگی۔ اب میننگ یہ چل رہے ہیں دوستو کہ اس میں ایک تو ہو گیا غائب ہونا، پھرتی، تیزی، ٹھیک ہو گیا۔ اب چوتھا میننگ اس کا یہ آتا ہے کہ ایک چھڑی ہوتی ہے، اس کو چھڑ بھی بول سکتے ہیں آپ، جس طرح چھڑی نہیں، چھڑ بول سکتے ہیں اس کو آپ۔
کچھ لوگ کانٹوں کو بھی چھڑی بولتے ہیں کہ چھڑی مار گیا جی، کچھ علاقوں میں ہے، تو ہمارے زیادہ تو کانٹا بولتے ہیں، پنجابی میں کنڈا بول دیتے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ تو یہ کانٹا جو ہے جب بھی مرغے کو لگتا ہے، مرغے کا نور اسی طرح اڑا دیتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ کس طرح اس کا نور جو ہے وہ اڑ گیا مرغے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کے یہ 3-4 مطلب ہیں: پھرتی، تیزی، غائب ہونا اور چھڑی۔ اور اس میں اس کو پراپر جو اس کا شکل صورت بتائی گئی ہے وہ اس کی بتائی گئی ہے کہ ایسی چھڑی، ایسی سٹک جو ہم پنجابی میں لفظ بولتے ہیں بینت کی طرح، بینت اردو کا لفظ ہے بینت کی طرح، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے، یہاں چمڑے کی انہوں نے لگایا ہوتا ہے پکڑنے کے لیے بھی، اور آگے سے وہ باریک ہوتا ہے، پیچھے سے ایسی چھڑی جو پیچھے سے موٹی ہو، آگے سے باریک ہو کے آتی رہو، لیکن اس کا آگے سے سوئی نہیں بنی ہوئی، سوئی نہیں بنی ہوئی، سٹک جو ہے وہ اس کی آگے سوئی نہیں ہوگی، اس کے کانٹے کی بھی آگے اسی طرح سے تھوڑا نوکدار ہوگا۔ یہ جو پنسل شارپ ہم کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ بالکل آگے سے سوئی نہیں بنا ہوتا، اس کی آگے سے تھوڑا سا کرو ہوتا ہے جو ہم لکھ لیتے ہیں، شارپ کرنے کے بعد تو نوکدار ہوتا ہے نا، لیکن جب ہم لکھتے ہیں کچھ صفحات لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ آگے سے اس طرح بن جاتا ہے۔ تو یہ مرغے کے جو ہے پروں میں پائے جاتے ہیں، اس جگہ پہ ہوتے ہیں، اکثر مرغے زور کے مارتے ہیں ان جگہ پر، آنکھوں پر سٹک لگنے سے، تو اس کو مرغ بازی میں بولا جاتا ہے کہ سٹک لگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہ اس کی میں نے اتنی وضاحت کر دی ہے، اب پرندے میں بھی یہ چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک پرندے کے لیے اس کی سٹک اس معیار پر تو نہیں، حالانکہ پٹھے ہی تھا، کچھ مرغوں کی ایوریج حساب سے بڑھتی ہے، کچھ مرغوں کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ فل سائز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اتنے تک یہ آ جاتی ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تک یہ آ جاتی ہے، اور یہ یہاں دونوں شولڈرز میں ہوتی ہیں، کچھ کی 2 ہوتی ہیں، اور وہ مارتے ہیں تو سٹک لگنا کا مطلب یہی ہے کہ گم غائب ہے، یہاں سے بھی گم ہے اور مرغے کی نظر بھی گم ہے دوستو۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں پروں میں کہاں موجود ہوتی ہے، کس جگہ پہ موجود ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں دوستو، تو پھر بات کرتے ہیں، اوکے آپ دیکھیں۔ جی تو دوستو یہ یہاں پہ شولڈر میں موجود ہوتا ہے مرغے کے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بالکل ایک چھوٹی سی چھڑی سی بنی ہوتی ہے، سٹک سی بنی ہوتی ہے، یہ چیز ہے، یہ دوستو جہاں پہ جس کو میں نے ہاتھ لگایا یہ چیز۔ جی تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً بالکل گندم کے دانے کی طرح اس کی شکل ہوتی ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک مرغے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ایک چھوٹے سے پٹھے کی تھی۔ جی تو دوستو آپ نے دیکھا کہ سٹک جو ہے وہ کس شکل کی ہوتی ہے، کس شیپ کی ہوتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے دوستو یہ ہے کہ جو تو لڑائی والا پرندہ ہے اس کی ہم کاٹ نہیں سکتے، آپ اس کو نیل کٹر سے آگے کاٹ سکتے ہیں تاکہ پرندے کو نہ، لیکن ہمارا دیکھیں جب ہم بازی لگاتے ہیں یا شوق کرتے ہیں تو اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا پرندہ اگلے کے پرندے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے، لیکن وہی جب ہم اپنے گھر میں اپنے پرندوں کے ساتھ پھڑکاتے ہیں تو آپ اکثریت یہ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ یوں بھی ہوا کہ ایک دن میں ایک ہی پرندے نے 2-3 پرندوں کی آنکھوں لے لی، دو پرندوں کی آنکھیں تو میں نے اپنے سامنے لائیو دیکھی ہیں کہ میرے سامنے مرغے نے ماری سٹک اور مرغے کی آنکھ فارغ، اس کا نور اڑ گیا، پھر دوسرے کو چھوڑا وہ اس طرح چھوڑا۔ اور زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پٹھوں کو پھڑکا دیتے ہیں بڑے مرغ سے، 3 سال کا مرغا، 4 سال کا مرغا، جالی ٹاپے ڈربے سے لیا، ٹھیک ہے، وہ چاہے اصیل ہے یا نہیں اصیل اتنا، لیکن اس کی سٹک بڑے لیول کی بنی ہوتی ہے، لیکن یہ سٹک لیول والے مرغوں کو برتی ہے، پورے دنوں کا جو اصیل مرغا ہوتا ہے اس کے پاس یہ چیز موجود ہوتی ہے اچھی، ورنہ اکثریت کے پاس ایک چھوٹا سا پارٹ یہ ہوتا ہے، اور کچھ مرغوں کے پاس 2 ہوتے ہیں، 2 اس پر میں 2 اس پر میں، کانٹے تو بھائی میری جان آپ نے باندھ دیے، لیکن سٹک سے آپ کیسے بچیں گے؟ اصل مسئلہ تو سٹک کا ہے، سٹک سے بچنا انتہائی خطرناک ہے۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایسا مرغا آپ لے آتے ہیں جس کو آپ نے کٹی کرنی ہے، کٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مرغے کو چیک کرنا ہے اپنے کو،
تو اس کی اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ آپ کاٹ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا پرندہ کچھ اسی لمحے ہو سکتا ہے یا 1 2 3 دن کے بعد آہستہ آہستہ اس کی نظر پیچھے کھنچ جائے گی۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کنفرم شور شارٹ بات ہے کہ جب بھی مرغے کو کوئی چوٹ لگے یا اس کا نور غائب ہو جائے، آنکھ اس کی بظاہر ٹھیک ہو، مرغے کی آنکھ بظاہر ٹھیک ہو، کیونکہ کھلے کانٹے میں سٹک اس طرح بھی لگ سکتی ہے، کھلے کانٹے میں جو ہے وہ اور بات ہوتی ہے، کھلے کانٹے میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کانٹا پیچھے لگ جاتا ہے، سر پہ لگ جاتا ہے، تو وہاں پر جانے سے نظر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک میں آپ کو مشورہ دے دوں کہ پرانے اساتذہ یہی کہتے تھے کہ سہیل مرغے کو اگر یہاں پہ چبھن آ گئی، یہاں پہ چبھن آ گئی، چہرے پہ، آنکھوں کے پیچھے آ گئی، سر پر آ گئی، چبھن آئی ہے، ہلکی چبھن آئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سینا نہیں، اس کو کبھی بھی آپ نے سینا نہیں ہے، ہلکی چبھن کو یاد رکھیں، کبھی بھی سینا نہیں ہے۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرغا لڑائی کے دوران لڑانا ہوتا ہے تو اس کو اتنا ڈیپ مت لے کے جائیں، اس کو اوپر سے ہی اٹھائیں اور اس کو بند کر دیں، اور گھر جا کے سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اس ٹانکے کو کھولیں، کیونکہ وہ ٹانکے کا کھچاؤ ہوتا ہے اس طرح سے، بعض دفعہ اس میں نسیں ہوتی ہیں وہ ڈیمیج کر دیتی ہیں مرغے کو۔ یہ جب بھی یاد رکھیں کہ ان کے کانٹوں کو جلد سے جلد کھولیں، 3 4 دن کے بعد نہیں کھولنا آپ نے، اس کی وجہ سے گدودیں بھی بن جاتی ہیں مرغے میں۔ جب آپ مرغے کو کانٹا لگتا ہے، بہت زیادہ کٹ پڑ جاتا ہے، گہرائی ہو جاتی ہے، سائڈ والی جلد بکھر جاتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں، وہ اس کو اس طرح کھل گیا تو اس کو اس طرح ٹانکنا ممکن نہیں ہوتا، پھر ادھر سے شوقین اٹھاتے ہیں، پھر ادھر سے اٹھاتے ہیں، اس کو ملا دیتے ہیں، وہ اس طرح مل تو گیا، لیکن جب چربی کی لیئر بنتی ہے اندر تو وہ اس طرح گھومتی جاتی ہے، وہ غدود نما بن جاتی ہے۔ ٹانکے کو ہمیشہ چہرے پر جب بھی لگائیں تو اس کو برابر کر کے برابر بالکل لگائیں، یہ رول ہے سٹچنگ کرنے کا، ٹانکا لگانے کا۔ چہرے پر بھی اگر آپ نے لگایا ہے ٹانکا تو بالکل پرفیکٹ کر کے آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور گدی سخت لگتی ہے، انتہائی سخت لگتی ہے سٹک میں، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نلی کو جب بھی آپ مارتے ہیں نا، یہ گدیاں 4 5 تہ لگاتے ہیں تو ٹیپ کا استعمال کبھی بھی نہیں کرنا، یہ بات ذہن نشین کر لیں، ٹیپ کا استعمال بالکل نہیں کرنا۔ ٹیپ سے مرغے کو مار لگ جاتی ہے، سخت چھمکیں پڑ جاتی ہیں بھائی، ٹیپ بال بھی آپ نے کھیلتے رہے ہیں تو وہ بڑی سخت لگتی ہے، چہرے پر لگ جائے، جہاں لگ جائے تو بڑی سپیڈ سے بڑی سخت اس کی مار ہوتی ہے، اس وجہ سے ٹیپ کبھی بھی نہیں کرنا، یہ ذہن نشین کر لیں بات۔ مرغے کو گدی آپ نے ٹھیک سی باندھنی ہے، اور بعض دفعہ کانٹوں سے گدی وہ ہے سلپ ہو جاتی ہے، جب آپ نے یہ کانٹے پہ آگے گدی رکھی، اوپر آپ نے گدی رکھی، سائڈ سے آپ نے اس کو باندھ دیا، تو بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ مرغے کی یہ گدی یوں سلپ ہو جاتی ہے اور یہ چیز سیدھا مار دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جب ٹیپ لگی ہو تو یہ اتنا آپ اس کو کم کپڑا رکھتے ہیں، کم کپڑا رکھ کے اوپر ٹیپ کر دیا، ٹھیک ہے، وہ سیدھا جا کے لگتا ہے باکسنگ گلوز کی طرح، تو وہ یہاں لگنے سے سیدھا جو ہے دوستو آنکھ پھوٹ جاتی ہے، تو یہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ کم عمر کا جو پٹھا ہوگا اس کو یہاں پہ بھی پنچ آئے گا نا، گدی یہاں پر بھی اگر پڑے گی تو اس کا خون اوپر آنکھوں میں اتر آئے گا، اس کی آنکھوں میں اتر آئے گا۔ اور کچھ مرغے اتنے سخت ہوتے ہیں، اکثریت چوکھے کے ساتھ چوکھا جب پھڑکتا ہے تو دوستو ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، وہ اتنا سخت پیر بازی کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بار بار بتاتا جا رہا ہوں کہ دوستو وہ کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں بہت ساری ہیں دوستو، تو اصیل بیٹھک میں آپ اسی طرح آتے رہیں، کیونکہ باتیں اتنی ہیں مرغ بازی کی دوستو، یقین کریں میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے، زندگی کے معاملات سارے ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، تو پھر وقت کم ہونے کی وجہ سے پھر ویڈیو نہیں بنا سکتا، کچھ ویڈیو میں بناتا ہوں وہ مجھے پسند نہیں آتی،
تو میں کہتا ہوں یار ایسی بیٹھک نہیں لگانی، بیٹھک اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی لگانی ہے۔ تو میری جتنی ویڈیوز ہیں ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے، ان میں کوئی نہ کوئی بات دوستوں آپ کو مل جائے گی، خاص طور پر جو نئے شوقین ہیں ان کو مل جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ سٹک لگنے کا جو ہے، یہ آخری بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سٹک لگنا کا جو سوال ہے کہ کوئی اگر پوچھے کہ سٹک لگنا کیا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ اس کے سوال میں ہی ہے۔ سٹک لگنا کا جواب کہ سٹک لگنا کیا ہے، اگر آپ کو معنی آتے ہیں تو میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ سٹک لگنا کیا ہے، تو میں نے پورا قصہ، پورا ماجرا جو ہے وہ بتا دیا اگلے کو، بھئی یہ چیز ہے۔ اب لفظ کے معنی نکال کے پھر اس تک پہنچنا، یہ اس کے علم میں ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ یعنی کہ اس سوال کا جواب سوال کے اندر ہی موجود ہے۔ مرغ بازی جو اساتذہ کرام بنا گئے ہیں، وہ سوال کے اندر ہی سوال کا جواب ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ چوکھا کیا ہے، چوکھا مرغا کیسا ہوتا ہے، جو میری ویڈیو دیکھ چکا ہے وہ بتا دے گا کہ یہ تو چوکھا کا مطلب ہی بہت خوب ہوتا ہے، عمدہ، دل کو خوش کرنے والا۔ اگر میں پوچھوں کہ دلوا کیا ہے، اساتذہ نے، لکھنؤ دلی والے اساتذہ نے آپ پر اور مجھ پر، جتنے مرغباز ہیں ان پر بڑا یہ کرم کر دیا ہے کہ انہوں نے یہ کس طرح لفظ بنائے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی پوچھے دلوا کیا ہے، تو دلوا کا مطلب ہی بنیاد پرست ہے، اصول پرست ہے۔ آپ پہنچ جائیں گے بھئی یار، خاندانی اصیل جسے ہم کہتے ہیں۔ اب چوتھا لفظ کا ہی مطلب ہے بگلا بٹیرا یا تختی، جس پر ہم لکھتے ہیں، جس کا جو مرضی آیا وہ کھیل جائے گا اس پر۔ اب کسی سے میں پوچھوں گا کہ چوتھا مرغا کیا ہوتا ہے، تو وہ بتا دے گا، وہ اگر وہ لفظ کے معنی میننگ جانتا ہے تو بتا دے گا یہ بھگلا مرغا ہے۔ تو یہ مادی کی اقسام تھی جو بچے دیتی ہے مادی، وہ بھی ویڈیوز آپ دیکھیں لازمی۔ اور بہت سارے ایسی باتیں ہیں، یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ آپ نے کہنا ہے کہ یہ چوکھا دلوا چوتھا، یہ اس سے آگے اور بہت قیمتی باتیں ہیں۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مرغا آپ تیار کر رہے ہیں، مرغا کیا حرکتیں کرے گا۔ مرغا تیاری کے دوران اگر تیار ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ کو سائن بھی دے گا، وہ باتیں بھی بتاؤں گا۔ مرغے کے پر کتنے ہوتے ہیں، یہ اس پر بھی نیکسٹ میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ بیسک چیزیں بہت انشاءاللہ میں آپ کی دوستوں مضبوط کروں گا، جو نئی ہماری نرسری ہے شوق کرتی ہے۔ تو وہ کیا ہے، میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ جو لٹیرے استاد ہیں ان سے بچ جائیں، لٹیرے اساتذہ سے بچ جائیں۔ اس لیے مجھے جو پتہ ہے آپ، لیکن دیکھیں اس میں ایک تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، اس میں تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، دیکھیں میں پہلے دن اس کے پاس جاتا ہوں، سٹنٹ ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ استاد جی مریض لے آئیں، اس کا دل کھولے اور مجھے بتائے کہ یہ سٹنٹ کہاں ڈالنا ہے، پائپ کہاں ڈالنا ہے، بات ختم۔ دوسرے دن میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں گا، بات ختم۔ زیادہ لوگوں کے میسیجز یہ آتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا راز بتا دے، مجھے کوئی ایسی خوراک بتا دے، مجھے کوئی ایسا ٹیکہ بتا دے کہ میں راتوں رات میں جناب جو ہے نا پاکستان کا کنگ بن جاؤں۔ میں مرغے کو دیکھوں کہوں اچھا ہے، میں مرغے کو دیکھوں کہوں گندا ہے، میں مرغے کو دیکھوں کہوں بریڈر ہے، میں مرغے کو دیکھوں کہوں یہ سر لڑتا ہے، میں مرغے کو دیکھوں یہ چور ہے، میں مرغے کو دیکھوں میں کہوں یہ گلا لڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو بھائی اس میں عمریں لگ جاتی ہیں، زندگی لگ جاتی ہے، رنگ ہزار قسم کے ہیں۔ اب پیلا رنگ ہے، ہزار قسم کے پیلے رنگ ہیں۔ چوکھا کے میں نے تھوڑی سی وضاحت بتا دی تھی، میرے حساب سے جو چوکھا مرغے ہیں وہ پاکستان کے بیسٹ مرغوں میں وہ رنگ ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو آپ نے مجھے کہنا ہے کہ بھائی آپ نے غلط بتایا تھا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرڑے رڑ رہے ہیں، یہ کنگ رنگ ہے، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں، صرف سمجھنے میں غلطی ہے۔ اب ایک مرغہ ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا رنگ غلط ہے، اس کا رنگ دیسی ہے، دوغلا ہے، ٹھیک ہے، وہ 2 بار لڑ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ میں نے جو چیلنج کیا اس پر تھوک رہا ہے کہ تم کیسے استاد ہو، میں 2 بار ون کر رہا ہوں اور پاکستان لیول پہ ون کر رہا ہوں، میں پھر کیوں ان کو دیسی بولوں یا ٹرڑا بولوں؟ بھائی بات یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں بیٹھک میں آ گئے ہیں، یہ باتیں ساری آ جاتی ہیں، سٹک لگنا سے معاملہ ہٹ رہا ہے،
لیکن یہ میں ایک باتوں میں اب بیٹھک بھی تو کرنی ہے. دیکھیں کچھ دوست بیٹھک کے لیے صرف آتے ہیں کہ بات کوئی اور بھی ہو. سٹک لگنا کا تو میں نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے کہ سٹک لگنا کیا ہوتی ہے، اس پر مکمل بات ہو چکی ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ لوگ کیوں کہتے ہیں یہ مرغا 10 بار جیت گیا ہے جی، وہ ٹرڑا رنگ ہے، دیسی آ کے جیت رہے ہیں، کانٹوں کی گیم ہے. بھائی پہلی بار اس کو کوئی اصیل نہیں ملا، دوسری بار اس کو اصیل نہیں ملا، تیسری بار اس کو اصیل نہیں ملا، چوتھی بار بھی نہیں ملا، 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں بار اس کو اصیل نہیں ملا. یہ دوغلا ہے. اور یہ بات مت کیا کرو، یہ کہا کرو کہ آپ کے پاس علم کم ہے. ٹھیک ہے. بابا جی چودھری افتخار صاحب، جن کا نام طارق رشید صاحب نے بھی اپنی بک میں لکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ کسی کے جیب سے پیسے نکالنا بیٹا جی آسان نہیں ہے، کسی کے انتخاب کو نیچے کرنا آسان نہیں ہے. 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار مرغا حلالی ہوگا، مرغے کے اندر بلڈ ہوگا. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دوستوں کا برڈ تھا، ہم نے لڑایا اور میں نے کہا کہ یار یہ مرغا اچھا نہیں ہے. وہ 1 بار لڑ گیا میرے سامنے، 2 بار لڑ گیا، 3 بار لڑ گیا، 4 بار لڑ گیا، چاچی عالم شیری سے 6 بار وہ لڑا مرغا. اور میں نے یہ مانا دوستو یار میں غلط تھا. جب وہ چوتھی بار لڑا تو میں ہینڈز اپ کر گیا، بھائی بس یہ انتہا اصالت کی اخیر ہے. اتنے مرغے یہ لڑ رہا ہے جو اس لیول پہ جا کے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میں اپنا آپ بچانے کے لیے یہ کہہ دوں جی وہ بس کانٹے مارتا رہے، نہیں، بات غلط ہو جائے گی. اپنا بیان بدلی کر لیا کرے، خود بدلتی ہے. خود غلطی کر کے سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ غلطی کو ماننا نہیں. انسان جب ایک غلطی کرتا ہے تو دوسری غلطی اس کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے. کیوں ریڈی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ غلطی کو مانتا نہیں ہے. جس انسان نے غلطی کر کے غلطی مان لی وہ اسی پر سٹاپ ہو گیا، غلطی ختم. اب وہ مرغا 10 بار لڑ گیا، 11ویں بار جا کے وہ پپلا میں آ رہا. ٹھیک ہے. پپلا میں جا کے ہارا، اور ہارا بھی آنکھوں سے ہار استاد نہیں مانتے. آنکھ چلی جائے، بازی آگے پیچھے ہو گئی ہے، مرغا نہیں ہارا. تالو لگ گیا، گھنڈی والا کانٹا لگ گیا، استاد کہتے ہیں بازی آگے پیچھے ہو گئی، مرغا نہیں ہارا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہیر پھیر ہوتی رہتی ہے. لیکن اس میں کیا ہے کہ تیسری چوتھی باری جب وہ لڑ رہا تھا میرے سامنے لڑا تو میں نے اپنا اقرار جرم کر لیا تھا، دل میں بھی اور دوستوں کے سامنے بھی، کہ بھائی میں غلط تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو رنگوں کی گیم ہے، یہ رنگ آپ کے علم میں فرق ہو سکتا ہے. مرغا اگر 2-3 بار مار کھا کے مرغے کو مار گیا، ٹھیک ہے، ٹوٹیاں لگ گئی ہیں اس کی، مرغے کی طرف بڑھا، پکڑ کے مارا، اندر پھینک دیا، وہ اصیل ہے. آپ 2 نمبر استاد ہیں. ٹھیک ہے. میری بات کا آپ مائنڈ بالکل مت کیجئے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں بدرنگے لڑ رہے ہیں جی، فلان لڑ رہے ہیں، یہ رنگوں کا پتہ نہیں ہے. اور رنگ میں ثابت کروں گا کہ چوکھا میں کیا لائننگ آتی ہے اور کیا چیزیں آتی ہیں. یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. اور بیٹھک دوستوں بہت لمبی ہوتی جائے گی، ساری رات چلی جائے گی، گفتگو ختم نہیں ہوگی. سویل کا ایڈٹ نان سٹاپ ہے. سٹک کا جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یار ختم ہوگی. اس کے بعد دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یار ویڈیوز لمبی ہو جاتی ہے، 1-2 بندے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ تعداد، بلکہ سب کی تعداد ان میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ویڈیو 2-3 گھنٹے کی ہو. میں کہتا ہوں میں ہی پاگل ہوں، لیکن مجھ سے بھی بڑے میرے دوست شوق میں جو پاگل ہیں وہ بیٹھے. تو دوستو یہ تھی ایک اصیل میں. دیکھیں اصیل بیٹھک اس کا نام ہے. ایک تو اس میں یہاں پہ ان کی نسلوں کے بارے میں بات ہوگی، کھانے پینے کی بات میں ہوگی، ڈائٹ پلان کے بارے میں بات ہوگی. اور یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پلیز آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں. جو بیٹھک ہے وہ ابھی بھی آپ کے لیے موجود ہے. کچھ میرے دوست ہیں وہ شروع میں مجھے انہوں نے کالے کی کہ ہم آپ کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، نیٹ پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے اور یوٹیوب پہ نہیں ہے، آج ہو کل نہ ہو، بھائی ہم کیا کریں. تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یار. ہے تو میرا نقصان، لیکن بعض دفعہ نقصان میں بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کرے گا تو اس میں میرا نقصان ہے میرے چینل کے لیے. لیکن کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جو فائدے سے بھی میرے لیے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. ڈاؤن لوڈ ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں. دوستوں کے لیے جان بھی حاضر ہے. یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی میری ویڈیو کو نیٹ پر اس طرح کر کے دیکھے یا ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھے. میں ان کو، جو لوگ بلکہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، میں ان کو
ان کو بہت تھینکس بولتا ہوں، اور جو لائیو بیٹھک میں آتے ہیں اس طرح یوٹیوب سے ڈائریکٹ، وہ بھی ان دوستوں کا بھی بہت شکریہ۔ اور ایک بات ہے کہ اب محفل ختم ہونے کو جا رہی ہے دوستوں، کیونکہ سٹک لگنا کا موضوع جو تھا وہ ایک لیول پر تھا۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ کانٹوں میں جو ہے وہ اکثریت جب اوپر کانٹے آتے ہیں تو مرغے کی نظر گم ہو جاتی ہے، اکثریت جو ہے مرغہ ایک آنکھ سے لڑتا ہے۔ بظاہر ٹھیک بھی ہو تو مرغے کی آنکھ کس طرح پتہ چلتی ہے کہ مرغے کی آنکھ چلی گئی ہے؟ مرغے تو دو اوپر نیچے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو فوراً کس طرح جج کرنا چاہیے ہمیں کہ مرغے کی آنکھ ختم ہو گئی ہے اس کی لڑائی سے؟ میرا مرغہ پیلا ہے، لال کے ساتھ آگے نیچے ہوگا تو یہ فوراً لڑائی میں بدلاؤ لائے گا، اور یہاں جو لوگ لڑوال ہیں ان کے لیے ایک ٹپ ہے، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی دیا تھا۔ وہ ٹپ یہ ہے کہ جب مرغے کی آنکھ جاتی ہے تو 10 سے 15 سیکنڈ ٹائم ہے، 20-25 سیکنڈ تک ٹائم ہوتا ہے، مرغہ جہان سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، مرغے کی گیم آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے، چاہے وہ اس آنکھ سے لڑتا ہے یا نہیں۔ ایک بار مرغے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، وہ وقت چیک میں مت ضائع کیا کریں۔ اگر اس ٹائم آپ مرغے کی آنکھ ادھر سے گئی، اس کا ایک دفعہ ادھر سے جہان جائے گا، مرغہ اس سائیڈ پہ اس کو مارے گا، اگلے ٹائم میں کراس کر دے گا اس کو کانٹا، اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا ہے، اس کی گیم بھی بنا لیا، اور اس کی یہ جہان چلا گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں، یہ ہو گیا، اس کی آنکھ گئی، یہ آگے پیچھے ہوا، ٹھیک ہے، آپ اس کو اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں کہ بیٹا تم نے ادھر دیکھنا ہے، وہ ادھر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو نیکسٹ جب چھوڑتے ہیں تو وہ ادھر سے ہی دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی لڑائی گیم کر دیتا ہے، اور 3-4 پھڑکوں میں اگلے کو بھی اس کے ساتھ اپنے جیسا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لڑوال کے لیے ایک ٹپ ہے۔ لڑوالی بھی بڑی دور ہے دوستو، بڑی دور ہے، سب چیز پر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں، لڑوالی پر بھی اسپیشلی بنا چکا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھیں، کوئی انسان بھی وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں کہ میرے پاس پرفیکٹ نالج ہے، میں جس مرغے کو بولوں گا وہ ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہے بھائی، یہ بہت گہرا علم ہے، سمندر ہے، انسان کو پاگل کر دے گا۔ اس کے جو سیپ ہوتے ہیں، ترازو مربازی میں انہیں بولا جاتا ہے، اس پر بہت زیادہ علم ہے، اور بہت زیادہ علم ہے، انسان کو پاگل کرنے والا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی انگلیوں پر علم ہے، یہ انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اس کے پروں میں علم ہے، پاگل کر دیتا ہے انسان کو، اس کے تاج میں علم ہے، اس کے نوک میں علم ہے، اور ایک قسم کی نوک نہیں ہوتی۔ اب ایک پہلوان ہے، بندہ کہے کہ جی اس قسم کی گٹ ہوگی تو وہی پہلوان ہوگا، بھائی 1000 قسم کی گٹیں ہیں جو پہلوانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوک ایک قسم کی آپ یہ مت بنائیں کہ جو استادوں نے بنایا ہے موٹی نوک، ٹھیک ہے جی، موٹی نوک، موٹا جوڑ، چھوٹی گردن، چھوٹی ٹانگیں، چھوٹی گامچی، اتنے لمبے پر، نیچے والا جوڑ ایسے بند، آنکھ بالکل باجرے کے دانے جتنی، تاج کھڑا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی ہے جیسے شاعر بناتے ہیں نا کسی حسینہ کو، زلفوں کو گھٹا بنا دیتے ہیں، چال کو وہ ہرن جیسی چال بنا دیتے ہیں، اور وہ ساری شکل بنائیں تو ایک عجیب سا جانور بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرانے جو کچھ ایسے اساتذہ نے ایسی بنائی ہے، ہر طرح کے ہر سٹرکچر کے پہلوان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سٹرکچر کے پہلوان ہوتے ہیں، اور وہ سٹرکچر ان کی لڑائی کو سوٹ کرتا ہے، پھر جا کے وہ ہے صحیح بات بنتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک سے جو ہے بات الگ ہو جاتی ہے، دیکھیں ٹاپک سے اس وجہ سے الگ ہو جاتی ہے کہ پہلے تو میں ٹاپک کو کلیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد یہ بیٹھک ہے۔ میرے بہت سارے دوست ہیں جو باہر ممالک سے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان روز ایک ویڈیو بنایا کریں اور 2-3 گھنٹے کی بنا دیا کریں۔ تو بھائی وہ دیکھیں گفتگو میں اس طرح کی باتیں آتی جاتی ہیں، تو جب بیٹھک لگتی ہے، دوست یار آتے ہیں بیٹھک میں، تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ تو اب میں دوستوں سے اجازت لینا چاہوں گا۔ دوستو وہ یہ ہے کہ سٹک لگنا کیا ہے، یہ سوال ہے۔ تو منیر نیازی صاحب شاعر ہیں، دیکھیں مربازی کی بات ہے تو نیازی آپ کو پتہ ہے پرندوں اسیلوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو شاعر بھی نیازی صاحب ہونے چاہیے۔ انہوں نے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے گیت بھی بڑے لکھے ہیں اچھے۔ منیر نیازی صاحب میں اکثر ان کا ذکر کرتا ہوں، میرے بڑے پسندیدہ شاعر ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ
یہ جو سوال کی بات ہے نا کہ سٹک لگنا سوال ہے، اور چوکھا بھی ایک سوال ہے، دلوا بھی ایک سوال ہے، اور چوتھا بھی ایک سوال ہے کہ کیا ہے، تو ان کا جواب جو ہے وہ اس سوال کے اندر ہی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیازی صاحب نے کیا کہا ہے کہ خیال جس کا تھا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ دیکھیں نیازی صاحب نے کتنا خوبصورت یہ دو مصروں سے ایک شعر بنایا ہے کہ خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ اب سوال کے اندر ہی سوال کا جواب بھی ملا ہے ہمیں کہ سٹک لگنا کیا ہے، تو سٹک لگنا تیزی، پھرتی، سپیڈ، غائب ہونا، اور چھڑی جو پیچھے سے موٹی ہو آگے سے اس طرح باریک آتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے دوستو، خوش رہا کریں، یوں ہی اصیل بیٹھک میں آتے رہا کریں، اپنا کومنٹ ضرور دیا کریں، تو میں تمام دوستوں کے کومنٹس دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، اور اگر کسی پرندے کو کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے فوراً میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے رکھا ہے، پھر دے دیتا ہوں۔ اپنا اگر آپ فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، اپنا نام بتائیں، اپنے شہر کا نام بتائیں۔ کیونکہ مجھے آسانی ہوتی ہے فوراً رپلائی کرنے میں کہ فلاں فلاں فلاں، یہ نہیں کہ فلاں کی بیماری ہو اور میں فلاں کو وہ دوائی کوئی اور بتا دوں۔ ٹھیک ہے، تو آپ فوراً اپنا نام، شہر کا نام، جیسے میرا نام سہیل ہے، سہیل لکھ دیا، اور سٹی چکوال ہے، چکوال لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، نیچے آپ اپنے پرندے کی، اگر آپ کے پاس کیمرہ موجود ہے، آپ اس کی بیماری کی جو اس کے حالات ہیں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بنائیں، 15-20 سیکنڈ کی، 30 سیکنڈ کی۔ ٹھیک ہے، اور مجھے دکھا دیں، بیٹھے غلط کر رہا ہے وہ دکھا دیں، ویڈیو کہ یہ بھائی اس کو پرابلم ہے، اس کا حل بتائیں، فالج ہے، لکوہ ہے مرغے کو یہ بتائیں، اینڈی آ گئی یہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس میں آپ ویڈیو بتائیں گے اور علامات بتائیں گے، میں بھائی کو اس کی ادویات جو میرے ناقص علم میں ہے 24 گھنٹے میں حاضر ہوں۔ ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو میں نے آنسر نہ کیا ہو، میں نے تمام دوستوں کو آنسر کیے ہیں، اور اللہ کے حکم سے 90% سے زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو رزلٹ آئے ہیں۔ تو یہ ایک شوق بھی ہے میرا، تو مفت ہے، کوئی اس کے چارجز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چارجز اس کے دینے ہیں، ہر وقت میں اویلیبل ہوں دوستو۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوا ہے کہ میں بڑے کسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، لیکن دیکھیں یہ نہیں کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ بات کہے کہ میں فری نہیں ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہاں میرا بچہ بیمار ہے، یہاں فوتگی ہوئی ہے، یہاں یہ ہوا ہے، نہیں۔ میں نے سب دوستوں کو بڑے بڑے مشکل حالات میں جواب دیے ہیں، رپلائی دی ہے، ہر صورت دی ہے۔ رات کو 12 بجے اگر کسی نے کال کی ہے یا واٹس ایپ کیا تو میں نے دوستوں اس کے اٹھ کے پرندوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ کیا ہے۔ اوپر والے کے قریب آنے کے لیے، اوپر والے کے قریب جانے کے لیے سب سے آسان راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چرند پرند جو جانور ہیں، پرندے ہیں، ان سے آپ پیار کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، رب کے نزدیک جانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے دوستو۔ یہ میں نے آپ کو بڑے راز کی بات بتا دی ہے، ان سے پیار محبت کریں۔ ٹھیک ہے، تو نمبر میں پھر بتا دیتا ہوں، واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ پر آپ کریں، کوشش کریں کہ کال نہ کریں کیونکہ کالیں پھر بہت ساری آ جاتی ہیں، لیکن بہت مجبوری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، اور دوائی ٹائپ بھی واٹس ایپ پر ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، 0345 596 1977 0345 596 1977 سہیل کیڈٹ چکوال آپ لکھ لیں گے، رابطہ کر لیں گے دوستو، بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، باقی باتیں واٹس ایپ پہ ہوگی آپ کے ساتھ۔ تو وہی بات ہے نیازی صاحب کی کہ خیال جس کا تھا مجھے، خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ تو دوستو اس وقت پھر سہیل کیڈٹ کو اجازت دیں، اپنے پرندوں کا بہت خیال رکھیں، رب رکھا جی۔